अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप ने 2 अक्टूबर को अपनी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें इन इक़दामात का जिक्र किया गया है जो हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ अक्टूबर 2018 से लिए हैं। पाकिस्तान सन 2000 से एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रीजनल बॉडी है। पाकिस्तान ने अपने पहले मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का नेशनल रिस्क असेसमेंट 2017 में शुरू किया। पाकिस्तान को FATF की 40 सिफारिशात पर अमल दरामद करना था, लेकिन अब तक सिर्फ एक फैक्टर यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्रेसी लॉ की तामील मुकम्मल हुई है। 4 एरियाज में कोई कंप्लाइंस नहीं हुई, 26 मामलात पर जुज़वी और 9 सिफारिशात पर बड़ी हद तक अमल दरामद हुआ है। पाकिस्तान मौजूदा ग्रे लिस्ट से मजीद सख्तियों की तरफ जाएगा या इसमें रिलीफ मिलेगा, इसका फैसला FATF के 13 से 18 अक्टूबर पेरिस के इजलास में तय होना है। अक्टूबर 2018 के बाद पाकिस्तान ने जिम में काफी काम किया। चंद दिन पहले कौमी असेंबली ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का अमेंडमेंट बिल मंजूर किया ताकि फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सजा दी जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने कलदम दहशतगर्द तंजीमों को उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की और न सिर्फ ये बल्कि स्टेट बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुकामी बैंकों पर जुर्माना आयद किया। अब इस बात के इम्कानात ज्यादा हैं कि पाकिस्तान को मौजूदा ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकने के लिए 3 वोट दरकार होंगे और हमें यकीन है कि चीन, मलेशिया और तुर्की हमारी मदद करेंगे, हमारी हिमायत करेंगे। मजीद ये कि अफगानिस्तान में अफगान अमल में किरदार की वजह से अमरीका के साथ पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात में भी बेहतरी आई है और इस बिना पे भी हम कह सकते हैं कि ब्लैक लिस्टिंग में जाने का खदशा कम है। उधर IMF ने भी FATF को पाकिस्तान के लिए एक बेंचमार्क तस्लीम कर लिया है अपने प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन खुदा न खास्ता खाके में बदहन अगर ब्लैक लिस्ट में जाने की सूरत में हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो डाउनग्रेड होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स पर इसका मनफी असर पड़ेगा। गैर मुल्की बैंकों के लिए पाकिस्तान में ऑपरेट करना मुश्किल होगा क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का आंसर कम माना जाएगा। इसका असर हमारे तिजारती मुआहिदों पर भी पड़ेगा, वहां पे भी ये चीज देखनी आएगी और साथ ही साथ खुदा न खास्ता अगर ब्लैक लिस्टिंग की तरफ जाते हैं तो मुल्क का जो रिस्क प्रीमियम है वो काफी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारे बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी है या बैरूनी कर्जों की मालियत है वो भी बढ़ जाएगी। क्या पाकिस्तान ने इस पे तैयारी की है? क्या होने जा रहा है? फिर उसके साथ साथ वजीर आजम का दौरा चीन, जो कि जहां पे CPEC के हवाले से एक नई बुलंदियों को छूने की बात की जा रही है, इस अज़्म का इजहार किया जा रहा है और आपने देखा कि ओवर द वीकेंड हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी की जो है वो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वहां पर डिस्कस हुए। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त कराची में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर दारू खान, जो कि सदर हैं FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ मुआशी तजिया निगार जनाब इंजीनियर अहमद जब्बार साहब, इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया फारूक, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर नादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। दारू खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं कि कितना अभी तो हम सब लगे हुए हैं सियासत में, अभी मौलाना के धरने में की तरफ सारा फोकस है और मीडिया में ये सारी चीजें शायद उस तरह से डिस्कस नहीं हो रही हैं। 13 से 18 अक्टूबर जो इजलास है, जो उनका वहां पे सेशन होगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की ही बात की जा रही है। खाके में बदन खुदा न खास्ता, क्योंकि इंडियन लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करेगी। क्या फीलिंग्स आ रही हैं अभी, क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में पहले इन्होंने जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, जिसके आपने अभी जिक्र किया, 40 इन्होंने जो है वो एक लिस्ट तमा दी, 40 किस्म के जो है वो रिकमेंडेशंस दी। अब मेरे ख्याल में ये शुरू से ही बदनीयती पे मबनी, क्योंकि 40 आपके ऊपर, और अभी इनका जो फोकस है वो एक ही है कि आपकी फाइनेंशियल उस पर जो है वो है। तो मेरे ख्याल में
اول تو یہ اس دفعہ جو ہے وہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ میں کافی بہتر ہوئی ہے. اس کا امکان جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہے چین، ملائیشیا اور وہ ووٹ ہمارے پاس ووٹ ہمارے پاس سیکیور ووٹ ہیں، اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ پیس پروسیس میں جو ہے وہ پاکستان نے بہت بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے شاید امریکہ بھی ہمارا ساتھ دے. لیکن اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کیا ہے، اس آئی ایم ایف کی ڈیل کا شرط تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں کیا کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں اس میں سے $3 بلین میں سے جو ہے وہ ملنے ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے نیک نامی ہو. اس نیک نامی کے بدلے میں تو میرے خیال میں یہ ممکن شاید نہیں ہے کہ اس وقت ہم گرے لسٹ سے جو ہے مزید ابتر ہو جائیں گے. اس سے بہتری آنے کی جو ہے وہ بہتری آنے کی امید ہے. جی جبار صاحب، بہتری آنے کی امید ہے، توقع ہے، کیونکہ وہ بیچ میں انڈین ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بڑا پنچ کر رہا ہے اس وقت. دیکھیں یہاں پہ صرف ہم دو چیزوں کو، میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف دو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے. ایک تو آئی ایم ایف آپ نے بات کی بینچ مارکنگ، دوسری جو چیز ہے 3 ملک ایک کمیٹیڈ ویلیوز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ قسم کی ایک بنتی ہے یہ ایک پروٹیکشن وال. اب اس پروٹیکشن وال کے بعد آپ نے جو باتیں کی میرا خیال ہے بالکل درست آپ نے اس کا تجزیہ کیا کہ 1 4 9 26 دیکھیں نا 9 26 پارٹلی لارجلی 1 ڈن 4 ناٹ ڈن. اس کو اگر آپ بالکل ایک کسی 10ویں کلاس کے طالب علم سے بھی اگر اس کو اسکورنگ میں لے جائیں تو یہ آپ کا اسکور جو ہے 50% کو تقریباً کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ اس گرے لسٹ کی اپنی جو بینڈ وڈتھ ہے فریکوینسی کی وہ ہے 50 اور 75. تو میرے اپنے خیال میں کہ یہاں پہ ایک لیول آف کمفرٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس کی جو پروٹیکشن وال ہے وہ آپ کے 3 ووٹس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ ووٹس کہیں آگے پیچھے جائیں گے. جیسا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، چلے جی وہ تو سینٹ کی بات ہے. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ دوسرا آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کے شرط و شرائط میں دیکھ رہا ہوں جس شدت سے پاکستان میں اجرا ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی بھی مجھے نظر آتی ہیں جو شاید آئی ایم ایف نے نہ کہی ہوں، جیسے CNIC والا معاملہ ہے، مگر بتایا جاتا ہے ہم زیادہ کر گئے. ڈاکٹر نادیہ فاروق، کتنا کمفرٹ اس وقت ہے ہمارے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے، اس FATF کی جو لٹکتی ہوئی تلوار 18 اکتوبر 2018 سے سلسلہ شروع ہوا، 1 سال میں کتنا آگے بڑھا ہے پاکستان؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. جی بالکل، میں نے آج کل میڈیا رپورٹس میں بہت تیزی سے FATF کی بات ہو رہی ہے. 40 میں سے جو غالباً 4 سے 6 انڈیکیٹرز ہیں وہی کم ہیں، باقی تقریباً سبھی پہ پاکستان نے یا تو کام کر لیا ہے یا ان پروسیس ہے. تو جو 4 یا 6 انڈیکیٹرز رہ گئے ہیں اس میں وہ لشکر جھنگوی اور حافظ سعید اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، لیکن بہت حد تک ہوم ورک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے یا فائنینشلی اگر ہم دیکھیں منی لانڈرنگ اور اس طرح کے جو بڑے ٹیبوز تھے ان پہ تو پاکستان نے کافی حد تک اوور کم کر لیا، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی کافی فوکس ہے اس کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ ہم گرے لسٹ سے خدا نخواستہ بلیک کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی کافی امپروومنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہاں پہ ابھی آئی ایم ایف کے پیکج کی بھی بات ہو رہی تھی اور FATF کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، FATF کے اندر انڈیا کا جو بھی ہے رول اس کے اندر وہ چاہے ہمیں ملائن کرنا چاہتا ہے، اسی طرح سے آئی ایم ایف کا رول ہے 6 بلین ہے. کہنے کو یہ بھی کریٹکس کہتے ہیں کہ 6 بلین کی اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں اور اس کا ایک جنرل سا ایک انالیسس کر کے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا فوراً احساس ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ بھی اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے جو کہ ہماری اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ ایسے لکوناز بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ڈیولپنگ کنٹریز کا ماڈل ہے وہ ایز اٹ از پاکستان پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم پاکستان اس طرح سے فائنینشلی انکلوڈیڈ نہیں ہے تو ہمارے اوپر اس طرح سے اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اسی طرح FATF ہے، وہ جو ریفارمز ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھیں اور اس کے اوپر بھی ہم کام کریں. تو ان ادر وے اگر ایک طرف سے اگر اس کے ہم دیکھیں کچھ لحاظ سے بائسنس ہے تو دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو وہ چیزیں ہمارے حق میں بھی ہیں اور ہمارے حق میں بھی ہے.
ٹھیک ہے، اس میں تو خیر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، چاہے وہ IMF جو ہے وہ آپ کو کہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں، یا پھر دوسری طرف اینٹی منی لانڈرنگ یا آپ کی جو ٹیرر فائنینسنگ کی اس پہ قدغن لگانے کے حوالے سے یہ ہیں خالصتاً ہمارے حق میں، لیکن پھر بات کی جاتی ہے اس کے پیس کی، اس مومنٹم کی، اس جو اصلاحات ہیں وہ کتنی تیزی سے اور کتنے ٹائم فریم کے اندر رہ کے کرنے کی ہیں۔ فرحت علی صاحب، آپ سابق صدر ہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، فرمائیے گا کہ کس طریقے سے پاکستان میں فورن انویسٹر جو ہے اس FATF کی تلوار کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم امپروو کریں گے، ہم تو چاہیں گے اس لسٹ سے نکلنا، کس طریقے سے پاکستان اور کتنی جلدی اس سے باہر نکل سکے گا؟ میرٹ اگریمنٹ، لیکن پولیٹیکل اس کے جو ہے وہ کانسیکوینسز یا لنکیجز کیا ہیں اس پروگرام کے، جی اس ریفارمز کے؟ فرحت صاحب۔ اچھا جی، اس میں ایسا ہے عمران صاحب، یہ جو FAFT کی آپ نے بات کی ہے، اس میں دو امپورٹنٹ پہلو ہیں، ایک پولیٹیکل ہے اور ایک کمپلائنس اور انفورسمنٹ آن گراؤنڈ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو پچھلے ایک سال میں یہ پریزنٹ گورنمنٹ نے FAFT کو سیریسلی لیا ہے، انفورسمنٹ میں وہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ Politically we are much better place. We are now on the right side of America and China and the global powers. اور جو سکسیسز ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پچھلے 6 مہینے میں لی ہے، وی آر ناؤ بیٹر پلیسڈ ایز اے نیشن آف انفلوئنس ان دس ریجن۔ تو جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں دے آر پازیٹیو ان فیور آف پاکستان۔ اب آپ انفورسمنٹ اور فائنینشیل کمپلائنس کی ڈائنامکس پہ آ جائیں تو اس میں جو گورنمنٹ نے امپلیمنٹیشن کی ہے، منی ٹرانسفر کی ہے، لانڈرنگ کی ہے، اپنی طرف سے کافی سٹیپس لیے ہیں، لیکن اس میں باہر کے ملکوں کو بھی کرنا پڑے گا۔ جو عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کی تھی، اس میں ون آف دا پوائنٹ واز ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جی ہمارا پیسہ باہر جا رہا ہے، منی لانڈرنگ کا جا رہا ہے، یہ کرائمز کا جا رہا ہے، کس طریقے کا جا رہا ہے، اس کی آپ ہمیں ہیلپ یا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، انفارمیشن مانگتے ہیں وہ ہمیں پیس مل میں ملتی ہے۔ تو دیٹ واز اے ویری ویلڈ پوائنٹ ریز بائی دی پرائم منسٹر ان دا یونائٹڈ نیشن کہ جو FAFT کی یا جو باقی آپ کنڈیشن ہم پہ لگاتے ہیں اس میں آپ ہمارے ایکول پارٹنر ہیں، آپ آئیڈینٹیفائی ہمیں کر کے دیں کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں، کیسے ہمیں لانا ہے، وہ تو وہاں پہ روک کے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ فرحت صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی کا سولوشنز میں جو باہر کی جو گلوبل پاورز ہیں، لیڈنگ پاورز ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے، ان کو بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ اور ان حالات میں جو پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی ہم اب اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے ہیں اور کمپلائنس بھی اس کا اب ہم نے سیریسلی کر لیا ہے۔ IMF نے بھی اپنی ان کی جو ریویو مشن پاکستان آئی تھی جو کہ خبریں ہمیں آئی ہیں FAFT پہ، انہوں نے کوئی ایسا ریمارکس نہیں دیا بلکہ ان کے ریمارکس پازیٹیو تھے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یقین نہیں ہے کہ کسی حالت میں unless there is a political debacle or something of that sort کہ ہم یہ بلیک لسٹ میں جائیں گے یا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں نہیں آئیں گے۔ we fully qualify for that۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جبار صاحب، یہ اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے، مودی کو ایکسپوز کیا ہے، اور یہ تو ہم کافی عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی جو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے یہ انڈین لابی کی طرف سے کیا جا رہا ہے FATF میں۔ نا یہ فیکٹر جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو پھر اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ جبار صاحب دیکھیں جی، بات کہ آپ نے جو کچھ کہا، تھوڑی سی باتیں ہم نے وہاں سے بھی سنی ہمارے اوورسیز والے سے، فرحت علی صاحب سے۔ I would think کہ what a valid point it is۔ ہمارے خان صاحب نے بھی باتیں کی، پرائم منسٹر نے بھی باتیں کی کہ یہاں سے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ایشیا پیسفک گروپ میں
باتیں فوکس ہو رہی ہیں ہمارے حوالے سے کہ پاکستان میں کس طریقے سے اس ڈائریکٹ فائنینسنگ، منی لانڈرنگ اور دوسری چیزوں کی پرولیفریشن ہو چکی ہے، جس کے لیے یہ 40 جو اقدامات ہیں یا ریکمنڈیشنیں دی گئی تھی. میرے خیال ہے کہ اٹ از دی ہائی ٹائم. آئی ایم ریئلی لائک دا ڈسکشن کچھ فرد صاحب نے کہی کہ میرے خیال ہے کہ یہ اب چونکہ آپ کے پروگرام کو ارباب اقتدار بھی سن رہے ہوں گے اور شہزاد اکبر تو کئی دنوں سے غائب بھی ہے ٹیلی ویژن سے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ دس از اے ویری پوائنٹ، اگر ہم اے پی جی میں 225 پیجز کی رپورٹ ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس میں ایک انکلوزیونیس اس چیز کی بھی آئے کہ ہمارے ملک سے بھی جو چیزیں کرپشن کے حوالے سے، جو چیزیں ناجائز ایک دولت کے ٹرانسفر کے حوالے سے، کیونکہ اٹ افیکٹس ٹوٹلی یور اکانومی آف دا کنٹری، اٹ ایڈورسلی پلیسز یو ایٹ اے ویری آڈ پوزیشن. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اگر کسی کے توجہ میں آ رہی ہے تو شاید اس سے ہم کوئی مثبت نتائج اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پورا پینل ناظرین، اور ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد بات ہوگی سی پیک کے تناظر میں. اس موجودہ حکومت نون لیگ کی جو حکومت تھی، پچھلی حکومت، سی پیک بہت زیادہ اس میں فور فرنٹ پہ تھا. اب ایسا کیوں نہیں ہے، کیا وجوہات ہیں اور آگے کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. اب بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کی، جس میں بات کی جا رہی ہے کہ حکومت سی پیک کو نئی بلندیوں تک لے کر جائے گی. اس کا عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. چینی کمپنیز گوادر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی بھی لے رہی ہیں. پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ فوکس تھا، اور اس مرتبہ یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں وہ فرنٹ فوٹنگ پر نہیں ہیں. اس میں یہ بات بھی ہے کہ کافی ایسے ان کے جو ارلی ہارویسٹنگ کے جو منصوبے تھے وہ مکمل ہو چکے. اب سیکنڈ فیز جو ہے وہ آگے چلے گا. ڈاکٹر نادیہ، کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت پرائم منسٹر کے اس وزٹ کو، اور سی پیک جو ہے اس میں کیا اپنے پچھلی دونوں حکومتوں میں، اس حکومت کا بھی ایک پورا سال گزر گیا، کہاں پہ آپ نے دیکھا سی پیک کو؟ دیکھیے 2013 سے جب اس کی انسیپشن ہوئی ہے سی پیک کی، اس سے لے کے 2015 میں جب پراپر کام سٹارٹ ہوا، تب سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں جس میں فرسٹ 2 فیزز گزر گئے، جس میں انرجی اور انفراسٹرکچر تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انرجی ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا، بالکل یس دیٹس پرفیکٹلی فائن، ہم نے واقعی کنٹرول کیا. لیکن کیا ہم نے جس سارے آئی پی پی موڈ کے اندر ایک انرجی بلک جو ہے وائٹ کیا اور اپنے پاس آ کے کھڑا کر دیا، اور ہمارے ڈیٹ کے ایشوز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ہوم ورک نہیں ہوا، کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوا کہ پیک ٹائم پہ کتنی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوگی، مڈ ٹائم پہ کتنی ہوگی، نائٹ ٹائم پہ کتنی ہوگی. اس طرح کا کوئی بیسک لیول انالیسز نہیں ہوا. اور اب کیا پرائم منسٹر صاحب کرنے جا رہے ہیں، وہ فردر انرجی بیسڈ جو پروجیکٹس ہیں انہی کی بات کریں گے، فردر اس کی انہانسمنٹ ہوگی. لیکن کیا ہم نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، کوئی بیسک لیول کی ریسرچ کی ہے کہ کتنے حد تک اور کس طرح ہمیں چاہیے، اور ہم اس کی جو ری پیمنٹ ہے، اس کی جو ٹیرف کی ڈٹرمنیشن ہے، جو کول بیسڈ پروجیکٹ آلریڈی ورک کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے ان سارے مسئلوں کے ساتھ نپٹیں گے، اور کس طرح سے جو اپنا آن ڈیلی بیسس جو ہمارا ڈیٹ بڑھ رہا ہے اس کو ہم کیسے فردر کنٹرول کریں گے اور کیسے مینیمائز کریں گے. یہ بات صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس لگے اس سے ہمیں بہت اکانومی کو فائدہ بھی ہوا، پھر ہمارے جو انرجی کے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پراپر کوئی ریسرچ نہیں کی گئی کہ اس کا کیا امپیکٹ ایویلیویشن جس کو کہتے ہیں کہ اکنامکس کی ٹرم میں، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا. اور ابھی بھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ ہے کہ سی پیک کے اندر جو سوشل سیکٹر ہے اس کی طرف زیادہ فوکس ہے. جیسے حکومت کا اپنا فوکس بھی زیادہ احساس پروگرام اور بسپ کے اندر ہے، اور اس کی جو انویسٹمنٹ جو ایلوکیشن آف منی ہے وہ اس بجٹ کے اندر آلموسٹ 100% بڑھا دی گئی ہے. تو زیادہ سوشل سیکٹر کے اوپر فوکس ہے، اور دوبارہ سے وہی انرجی کے پروجیکٹس ہیں انہی کے اوپر بات کریں گے، جو کہ پچھلے 1 سال سے ہمیں کوئی زیادہ اس کے اندر امپروومنٹ نظر نہیں آئی. لیکن اس ٹائم پہ پاکستان خطے میں جس طرح سے پرفارم کر رہا ہے، دونوں سپر پاورز جو دنیا میں ہیں، امریکہ اور چائنا، لیکن اس ٹائم پہ ایٹ دا کرنٹ مومنٹ دونوں کو بہت اچھے طریقے سے پاکستان لے کے چل رہا ہے. اٹس اے بگ سکسیس فار پاکستان ایز اے فورن پالیسی کہہ لیں آپ، یا اس کی اکنامک پالیسی کہہ لیں. لیکن سی پیک کو ہم کیسے لے کے جائیں گے؟ ہمیں اچھے نیگوشیٹرز کی ضرورت ہے، اپنا پراپر ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جتنے مرضی فائنینشیل انفلوز آ جائیں اس کا ہم اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں نقصان. ٹھیک ہے احمد جبار صاحب، آپ فرمائیے گا کیا آپ نے جو ارلی ہارویسٹنگ کے جو پروگرامز تھے وہ مکمل ہونے کے بعد
بعد کتنا سرو کیا پاکستان کو, اور ابھی جو انہوں نے کہا کہ اگین ہم انرجی پروجیکٹس کی طرف جائیں گے, کیا ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ ہوم ورک نہ پہلے تھا نہ آج کوئی ہوم ورک کیا گیا ہے. میں سی پیک کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا آ رہا ہوں کہ اٹ از اے اینالائسس ایبسنٹ, اٹ از اے R&D ایبسنٹ بیسڈ. یہ ساری جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, یعنی میں واپس آتا ہوں اس جگہ کہ نیشنل اسمبلی میں کئی مرتبہ میں نے کوشچنس دیے کہ یہ جو سی پیک کے پروجیکٹ آ رہے ہیں انرجی ریلیٹڈ, اس میں ROEs کتنا ہے, اس میں ایک افورڈیبل اور ایک سیلنگ کاسٹ ان ٹرمز آف ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا رہے گی, اور یہ فیوچر میں یہ جو کانٹیکٹس کیے جا رہے ہیں جس میں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہے کہ آپ یوٹیلائز کریں نہ کریں, یو ہیو ٹو بھگت رہے ہیں سر ہم, اور آپ اس کے بعد یو آر ویل بیہائنڈ ایک سسٹم آف ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. میں نے کئی, میرا خیال ہے کہ سینٹ میں اور MA میں دیے, کبھی کبھی کچھ آنسرز آ جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آنسر بنانے والے میں ایک جنرک قسم کی بیوروکریسی جو ہے وہ کوئی آنسر بنا کر دیتی تھی, اس کے پیچھے کوئی پروفیشنل انپٹس کبھی بھی نہیں رہی. آج ہم جس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں تو IMF کا بھی سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ سی پیک ریلیٹڈ جو چیزیں اگر چھپائی جا رہی ہیں, I will use the word چھپائی جانا, کیونکہ I fairly remember کہ ایون سی پیک کا ڈاکیومنٹ, ایک بات یہ جو پروفیسر صاحب ہمارے, میں نے ریکولیشن کرایا, آج وہ سینیٹر زندہ ہے, اس نے کہا, وہ کہتا ہے کہ یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, یہ اگر ہم نے سینٹ کو دے دیا تو انڈینز جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی ناجائز قسم کی کوئی انفرنس لے کے کوئی ہمارے خلاف کام کریں گے. One fails to understand کہ economic related, money related, to be returned, ROEs is best, اس سب کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں, اس سب کے اوپر کوئی انالائسس نہیں. تو میرے اپنے خیال میں کہ آج بھی ہم جا رہے ہیں. دارو خان صاحب سے پوچھتے ہیں, دارو صاحب آپ جو جن خدشات کا دونوں طرف سے اس وقت بتایا گیا, ڈاکٹر نادیہ فاروق اور احمد جبار صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر واقعی کوئی تیاری ہماری نہیں ہے, نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے, بس یہ جو ہے وہ کمپنیز جو انٹرسٹ لے رہی ہیں ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک اچھا, اور ظاہر ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ کی اس وقت بات کی گئی, جو اس وقت ہمارا اوور 1 ٹریلین ڈیٹ, ہمارا سرکولر ڈیٹ پہنچ چکا, اس میں بہت بڑا جو ہے وہ یہاں کا بھی پورشن ہے. کیا کہیں گے دارو صاحب؟ دیکھیں, جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اور انجینئر جبار صاحب نے کہا, اسی طرح ہماری جو ہے وہ جو ایک دو دفعہ ایمبیسڈر, چائنا ایمبیسڈر سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ اس بات کو ایگری کر رہے ہیں کہ سی پیک اوور پولیٹیسائز ہوا ہے. اب سی پیک اوور پولیٹیسائز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن ہمارے خدشات دور نہیں ہوئے. جب تک ہمارے خدشات دور نہیں ہوں گے اس پہ پولیٹکس ہوگا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہے, اور اس کو آپ جو ہے وہ اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ, اس کی جو ہے وہ آپ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سپورٹ دے, اسپیشل اکنامک زونز بنائے. لیکن جو ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں پروموٹ نہیں ہو رہی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں, سی پیک ہو رہا ہے, سی پیک آ رہا ہے, سی پیک گیم چینجر. جس طرح سے ہم نے سی پیک پہ 2013 سے آج تک جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اب اس کی ایک رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اگر پرائم منسٹر صاحب جائیں چائنا اور ہمیں یا قوم کو بتائیں یا اپنی ایک رپورٹ کے جی ہم آج تک جو ہے وہ سی پیک میں یہ کر چکے ہیں اور مزید اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ ایک قوم کو بہت بڑی تسلی ہوتی اور بہت بڑا ایک وہ ہوتا. لیکن یہ کہ سی پیک, تھوڑا سا میں پورا کر لوں عمران صاحب, سی پیک شروع ہوتا ہے گوادر سے, اور یہ جاتے جاتے اس میں آدھا بلوچستان اس میں کور ہوتا ہے. آج تک کوئی ایسا پروجیکٹ سی پیک کے حوالے سے سامنے نہیں آ رہا ہے کہ اس سے گوادر میں کیا پروجیکٹس لگ رہے ہیں, گوادر سے باہر آ کے تربت میں کیا لگ رہے ہیں, اس کے بعد سوراب پہ کیا لگ رہے ہیں, کوئٹہ میں کیا لگ رہے ہیں, جوب میں کیا لگ رہے ہیں, ڈے خان میں کیا لگ رہے ہیں. آپ کی کسی قسم کی کوئی سوائے ایک رصد دینے کی اور بلوچستان کا اس میں فیوچر کا کوئی ایسا جو ہے اس میں شامل نہیں ہے.
جب تک آپ ان لوگوں کو کوئی صحیح طرح سے نہیں مطلب دیں گے. اب اس وقت جو ہے ہم آگاہ نہیں ہیں, ہمارے ادارے, ہمارے لوگ, ہماری فیڈریشنز, ہماری یونینز, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی سی پیک میں ہونے کیا جا رہا ہے. فرج صاحب, یہ سوال میں آپ کی طرف رکھوں گا, کس طرح سے آپ اس پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ ارلی ہارویسٹنگ ہوئی, پہلے 2 فیزز مکمل ہوئے, تیسرا فیز اب جو جا رہا ہے یا سیکنڈ فیز جو جا رہا ہے, اس میں جو لوکل ہماری ڈومیسٹک اکانومی اور ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے خدشات کو کتنا ایڈریس کیا گیا ہے, یہ آپ سے سوال رکھوں گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی فرحت علی صاحب, کیوں اس وقت اتنا ابہام پایا جا رہا ہے, یا جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ کلیئر کیوں نہیں ہے, حکومت کلیئر کیوں نہیں بتا رہی ہے سی پیک پہ کیا ہوا, کیا ہونے جا رہا ہے, اور اب تک کی کیا جو ہے اس کی پالیسی ہے؟ عمران صاحب, یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ہمیں ذرا ایک براڈر ہورائزن پہ دیکھنا پڑے گا. اس میں 4 میجر ڈائنامکس ہیں, ایک پولیٹیکل ہے, ایک اسٹریٹجیکل ہے, ایک اکنامک ہے, ایک سوشل ہے, اور ہر ایک کا اپنا الگ الگ ویٹ ہے اور انٹرلنکڈ ہے. تھرو سی پیک Pakistan politically is now much better place in the region than they ever were. China Pakistan Economic Corridor جو ان کے چائنا کا گلوبل انیشیٹو ہے, ون روڈ ون بیلٹ کا, اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, گوادر سے لے کے رائٹ اپ ٹو کاشگر اینڈ بیجنگ آل along China. So this has definitely put Pakistan on a much stronger map in the region, جس کی وجہ سے انڈیا کو بھی جو پریشانی ہے, one of the reason is our political strength arising out of CPEC. دوسری اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اس وقت پاکستان کی جو ڈیفنس لنکس ہیں وہ سب سے زیادہ اب چائنا کے ساتھ ہیں, یو ایس اے کے ساتھ نہیں ہے. تو فرام اسٹریٹجک اینڈ فرام ڈیفense پوائنٹ آف ویو وی نیڈ اے بیٹر انفراسٹرکچر بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. نمبر 3 ہے اس کی سوشل امپورٹنس, کیونکہ یہ جو ایریاز ہیں ہمارے, خاص کر بلوچستان کے جو انیکسیسیبل ایریاز تھے, وہاں سے جب آپ کا پورا نیٹ ورک جائے گا اور اس کی پھر چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس اور نکلیں گے, تو یو ول ہیو بیٹر ایکسیس ٹو دا ریجن وچ ور ناٹ اوپن ٹو دی بزنسز, ٹو دی جنرل. وہاں کے لوگ بھی ایک ہماری اکنامک مین سٹریم میں آئیں گے, اور پھر ہماری جو یہاں پہ بزنس ہے, سوال سر یہی اٹھ رہا تھا کہ اب تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں, کلیئرٹی نہیں. پاکستان سے اگر کوئی چیز گزر رہی ہے تو وہ کہاں ڈیلیور کر رہی ہے, اب تک چیزیں جو وہ کلیئر نہیں ہوئی تھیں. بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا نا. جی سر میں تھوڑا سا ذرا آگے, میرا خیال ہے مین, جی بولیے, مین جو ہے, مین جو آپ کا ایکسس کلیئر ہو گیا ہے. اچھا اب آ جائے مکس پہ. پرانی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این, ان کی پرائورٹی تھی میگا پروجیکٹس, ٹھیک ہے, پاور پروجیکٹس, اورنج لائن, انفراسٹرکچر پروجیکٹس. ٹھیک. اور چائنا کی بھی خواہش یہی تھی کہ پاکستان میگا پروجیکٹس میں زیادہ آگے جائے, ان کا بھی اس میں زیادہ بینیفٹ تھا. ٹھیک ہے سر, وقت کی ذرا کمی ہے, مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. جبار صاحب, سر جبار صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور آرمی چیف سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی ملاقات ہوئی. کتنا اس وقت آپ کس طریقے سے انالائز کریں گے جو وہاں پہ باتیں ہوئیں, اور کس حد تک جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد؟ جی اس وقت صورتحال کا جائزہ لیں اپنی معیشت کا, تو ہماری معیشت جو ہے وہ 3% سے نیچے 2.24 تک جو ہے اس کے سلسلے میں ایک ایسٹیمیٹڈ کلیمز ہیں, پروجیکٹڈ کلیمز ہیں. اس کے بعد اگر ہم اپنی معیشت کو دوسرے اگر اس طریقے سے دیکھیں کہ 1 روپے کے اوپر جو رن ہوا ہے اور ڈسکاؤنٹنگ جو بڑی ہے, یوٹیلیٹیز کی بے تحاشا جو پرائزز بڑھی ہیں, اور ایک سفوکیٹنگ قسم کا ماحول جو ہے اس ٹیکسیشن نظام نے, ایسا لگتا ہے کہ ٹیکسیشن فلسفی از بینگ پریفرڈ اوور اکنامی اور اکنامک گروتھ.
تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ شاید ضروری تھا کہ ایک اجتماع ہوتا جس کا حوالہ آپ نے دیا. مگر آئی ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ویو پوائنٹ کہ آپ کے پاس اس ملک میں 40 لاکھ SMEs ہیں, آپ کے پاس سب سیکٹرز ہیں, آپ اکنامک سروے پڑھیں, آپ اسٹیٹ بینک پڑھیں, اتنے سارے سب سیکٹرز کو چھوڑ کر ایک 20-25 آدمیوں پہ مشتمل ایلیٹس, آئی ول کال دیم ایلیٹس, آپ ان ایلیٹس کو لے کر اس سے سارے پاکستان کی جو ہے کنڈکٹنگ آف بزنس کی فلسفی کو اور گریوانسز کو ایڈریس کرنے کا میرے اپنے خیال میں کہ شاید اس طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. جی دارو صاحب آپ کیا کہیں گے فیڈریشن کتنا بڑا کنسرن ہے اس وقت موجودہ حالات اکانومی کے حوالے سے, اور جو آرمی چیف سے ملاقات کے بعد کتنی صورتحال بہتر ہوئی, کانفیڈنس آپ لوگوں کا؟ جی دیکھیں, آرمی چیف نے, میں انجینئر جبار صاحب کو تھوڑا سا اس کو سیکنڈ کروں گا کہ آرمی چیف نے جو میٹنگ کال کی ہے بڑی اچھی بات ہے. اس میں ظاہر ہے گریونسز سامنے آ گئے جو ہمیں اندر کی خبریں آ رہی ہیں. حکومت بھی ہم سے شکایت کر رہا ہے کہ آپ لوگ کیوں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, ملک میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے, آپ آگے بڑھے ہیں, اب آپ کو کیا مشکلات ہے. اور بزنس کمیونٹی بھی جو لوگ ملے ہیں انہوں نے جو ان کو خدشات پیش کیے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کیسے کریں, ہمیں ادارے تنگ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں خود اس کا جو ہے وہ ایک انیشیٹر ہوں. نیب چیئرمین کے پاس جو ہے وہ میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا بزنس کمیٹی کا, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کا نیب آفس میں. وہاں پہ ان سے جو ہماری اپنی جو شکایات تھی بزنس کمیٹی کی وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی, 1 to 1 اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوا. تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے مسائل سننے کے بعد جو ہے اس کے اوپر فوری طور پہ یہ عمل کیا عمران صاحب کہ جتنے بھی آپ کے کیسز ہیں, جتنے ریفرنسز ہیں, اگر وہ انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, ٹیکسز سے متعلق ہے, وہ سارے کے سارے ہم واپس جو ریفرنسز ہے وہ وڈرا کر رہے ہیں, جو کیسز ہے وہ واپس بھیج رہے ہیں FBR میں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا میں پورا کر سر, وہ لاسٹ ورڈ میرے خیال سے ڈاکٹر نادیہ کا رہ جائے گا, پھر ڈاکٹر نادیہ بتائیے گا. اس وقت حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب کیوں جو ہے وہ بزنس نہیں پروموٹ ہو پا رہا, اور بزنس مین جو ہے وہ خود پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس تناظر میں اس ملاقات کی موجودہ جو تھی آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, ایسی چیزیں کس حد تک کلیئر ہوں گی اور صحیح ہوں گی؟ دیکھیں, اگر ہم ڈیموکریٹک مثال لیں تو اس میں ہونا تو یہی چاہیے تھا, یہ سب چیزیں پولیٹیکلی ہینڈل ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی ہمارے ڈائنامکس ہیں اس کے اکارڈنگ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بزنس کمیونٹی گئی, اپنے کنسرنز انہوں نے شو کیے. لیکن ایک چیز تو ہے کہ اب ہمیں اکانومی کو, یہ حکومت جو ہے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہ رہی ہے. جب ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت سارے ایشوز اور بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جو سم ٹائمز بزنس کمیونٹی کے اپنے انٹرسٹ سے بھی کانفلکٹ آتا ہے اس میں. لیکن ان سارے ایشوز کو ہینڈل کرنا بالآخر حکومت کا ہی کام ہے. لیکن دوسری بات کہ کیوں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, اور انویسٹمنٹ کا جو ماحول ہے وہ پرووائڈ کرنا بھی حکومت کا ہی کام ہے, تاکہ ایسا ہارمونائزڈ انوائرمنٹ ہو کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ریلیکس ہو کے اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو شو کرے, اور اس کی اپنے ملک کے اندر ہی اس کی انویسٹمنٹ ہو, اور اس کا ریٹرن اتنا اچھا ہے. سب سے پہلے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ایشو, بہت شکریہ ڈاکٹر نادیہ فاروق, انجینئر احمد جبار, انجینئر دارو خان صاحب اور فرحت علی صاحب, آپ تمام حضرات پروگرام میں شریک رہے. آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, کل رات 11 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.